अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक-ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। मेरे बहुत सारे दोस्त परेशान थे और जो लास्ट मैंने प्रोमो डाला था, तो उसके साथ मैंने एक लिंक भी डाला और सब दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही मोहब्बत का इज़हार किया और जिस तरह आपने अपनी मोहब्बत से नवाज़ा, बड़ा दिल खुश होता है। आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह पाक के करम से मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी सँभल गई है और इस वक्त मैं आपके सामने हूँ। मैंने लेट बिल्कुल नहीं किया। जैसे तबीयत बेहतर हुई है तो मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है मैं अपने दोस्तों को बताऊँ अपने बारे में, अपनी बहनों को बताऊँ, जितने दोस्तों ने दुआएँ की और जिस तरह से सपोर्ट किया। काफ़ी सारे फ़ेसबुक पे देखने वाले दोस्तों ने हमारा चैनल मक्स 9 टीवी सब्सक्राइब भी किया। अ, भले मैं ये नहीं कह सकता कि चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर, ख़ैर कोई मामूली बात नहीं है, ख़ासा मुश्किल काम है। इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला और बहुत जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों को बताना था अपनी तबीयत के हवाले से और फिर मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जो कि काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जो प्रोग्राम गुज़र जाते हैं, जो प्रोग्राम मतलब अपलोड हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके हवाले से बताया करें कि असल में उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे क्या हुआ था और ऑफ कैमरा जो है वो क्या-क्या मामलात हुए थे। तो मैंने फिर एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आज एक प्रोग्राम पे हम रिव्यू भी देंगे और उसके अलावा बाबा जी की वीडियो अपलोड की थी, थोड़ी-सी उस पे बात करूँगा। ज़्यादा मेरा ये प्रोग्राम जो है या मतलब सेगमेंट जो है वो लेंथी नहीं होगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। बंदा जो है उसको अ, बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता। तो मुझे जो है वो टाइफाइड हो गया था। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछना चाह रहे थे हुआ क्या है? तो अल्लाह का बड़ा करम है जी, शुक्र है। सेफ्ट्राइज़ोन इंजेक्शन लगे और उसके बाद नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करके वो लगाते रहे हैं। 3 दिन लगातार वो लगे हैं और उसके अलावा सेप्रोफ्लॉक्सासिन और पैनाडॉल की टेबलेट दी है। उन्होंने कहा जी सुबह शाम वो खाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक वो खा रहा हूँ। इंजेक्शन मेरे 3 दिन पूरे हो गए हैं। सेफ्ट्राइज़ोन मतलब लगाए हैं उन्होंने 1 ग्राम के 2 इंजेक्शन 1 दिन में। तो फिर आपकी दुआएँ थी जिनका जो है ना बहुत जल्दी कबूल भी हुई और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ बिल्कुल अ, सामने हूँ आपके जनाब। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जहाँ-जहाँ मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, इस वक्त जो है कोरोना की वबा पूरी दुनिया में है और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में और इंडिया में, बहुत मुश्किल वक्त है। और जब वीडियो क्लिप्स आते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के, यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है जिस तरह वहाँ पे हमारे भाई बहनें मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। तो हम तो भाई पहले भी यही कहते रहते थे कि बजाय कि आपस में मतलब मुकाबला करने के, अपने जो है ना लड़ाई के लिए हथियार जमा करने के, कि पैसा आप हथियारों पे लगा दें और आप अगर इन लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए अगर आप कोशिश करते तो आज ये मुश्किल वक्त जो है वो ना देखना पड़ता। बहरहाल हमारे भाइयों, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान करे और आपके लिए अच्छा वक्त लेके आए। और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी जितने लोग हमारे भाई मुश्किलात में हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पे मुश्किलात में हैं, अल्लाह सब इंसानों की खैर करे। बड़ा दुख होता है, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें गैर ज़रूरी घर से बाहर ना जाएँ। कोई बिज़नेस करते हैं उसको भी महदूद कर लें, अपनी सेफ्टी को सामने रखें। मास्क और सैनिटाइज़र, और जब आप घर वापस आते हैं तो कोई चीज़ छूने से पहले मतलब हाथों को लाज़मी धोएँ और इस तरह हाथ धोएँ कि आपको मतलब उसका अंदाज़ा हो जाए कि ये अब जो मेरे हाथ हैं वो साफ़ हो गए हैं ना, मतलब यहाँ ऊपर तक कोशिश करें हाथों को धोएँ। और अगर आप बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी चीज़ पे हाथ लगाते हैं, उसके बाद बार-बार अपनी आँखों को मत छुएँ, अपने मुँह पे हाथ मत लगाएँ।
کہ وہ اگر کوئی چیز ہاتھ کو لگتی ہے اور اس کے بعد، اور ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے کہ جو ہم یہ باہر مارکیٹ میں نوٹ وغیرہ دیتے ہیں، وہاں پہ چینج کر کے پھر واپس آتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ جب گھر آئیں یا کوئی چیز کھائیں تو بھلے آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، پیسوں کو اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے تو اس کو مطلب رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، یا مطلب گھر پہ آتے ہیں تو وہاں پہ رکھیں، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ جب آپ کوئی چیز کھائیں تو یہ لازمی کام کریں بھائی، احتیاط کریں گے زندگی بچے گی تو اس کے بعد جو ہے ساری دنیا آپ کے لیے ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے ہے، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے لیے ہیں، آپ کی پراپرٹیز بھی ہیں، دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں وہ اس وقت تک ہیں جب تک آپ کی زندگی ہے، اور جب زندگی نہیں رہتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ جتنے بڑے ذہین آدمی ہیں، جتنا بڑا آپ بزنس کرتے ہیں، جتنا آپ امیر آدمی ہیں، جتنی آپ کی زمینیں جائیدادیں جو کچھ ہے، آپ سیاستدان ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اگر آپ دنیا میں موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے ہیں، اس کے بعد سب ختم، سب خلاص ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، ٹینشن میں مت آئیں، ٹینشن کی وجہ سے افراتفری پھیل جاتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ پریشان بہت ہو رہے ہیں، پریشانی نہیں لیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو محدود رکھیں، گھر میں ہاتھ دھو کے جو بھی کھانا کھائیں، کوئی چیز استعمال کریں۔ سارے بھائیوں سے جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنے لیے بہت احتیاط کریں۔ یقین کریں مجھے جیسے ٹیمپریچر ہوا ہے، میری حالت ہوئی ہے تو مجھے لگا کہ یار میں شاید نہ بچوں، کیونکہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ بندے کو تھوڑا سا کچھ طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد فارغ۔ پاکستان میں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں یہاں پہ، تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی جو کہ شاید آپ کو اس پروگرام میں تو سمجھ نہیں آئی ہوں گی، اور میں آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ اس پہ فوکس کریں گے، اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ چیزیں تھی اور ان کی جو وجوہات تھی وہ کیا تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو ہم کل ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے، جس کا پرومو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، وہ لگتا ہے مجھے جتنے سبسکرائبر میں نے بولے تھے وہ تو لگتا ہے ابھی سال ایک لگے گا ہوتے ہوئے۔ چلے کوئی بات نہیں، وہ تو آپ سبسکرائب کرتے رہتے ہیں۔ ویڈیو ظاہری بات ہے اب شوٹ کی ہوئی ہے تو اس کو اپلوڈ کرنا ہے، ہمارے دوست بہت سارے انتظار کر رہے ہیں، مجھے میسج کرتے رہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کلپ شیئر کرتا ہوں جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھا گاڑی والا۔ وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت عرصے سے گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اس دن ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پروگرام جب ہم ریکارڈ کرنے گئے تو اپنا کسور صاحب نے راستے سے جو ہے نا جی برگر کھا لیا، اور برگر کھانے کے بعد آگے جب پہنچے تھوڑا سا تو وہاں ہمارا دل کیا، ہم نے کہا یار کلفی کھا لیتے ہیں۔ مطلب دیکھیں، کام دیکھیں کہ برگر پہلے، برگر کھا لیا کسور صاحب نے، ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، ہمیں بڑی ایک لاہوری کلفی لکھا ہوا تھا، ہم نے کہا یار، تو وہاں سے ہم نے کلفی لے لی۔ اب کسور صاحب پیچھے اے ٹی ایم پہ گئے ہوتے، جیسے آئے تو ہم نے اس کو بھی پکڑا دی۔ اس نے پہلے برگر کھایا ہوا تو اسے پتہ نہیں یاد تھا نہیں تھا، اس نے ساتھ میں بسم اللہ پڑھ کے کلفی بھی نگل لی۔ مطلب جیسے ہی کلفی کھائی تو ان کا آپس میں ملاپ جب ہوا تو انہوں نے بڑا اس کو خراب کیا، اور جیسے ہم پروگرام شوٹ کرنے لگتے تو کسور صاحب تھوڑی دیر بعد کہتے سر رک جائیں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے۔ آگے نہ بتاؤں بھائی، یہ ہوتا ہے پرفیکٹ ریویو۔ میں تو آ رہا ہوں نا سکرین کے سامنے، تو آپ کا بھی تو بتاؤں نا کس طرح مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس پروگرام میں کسور بھائی سے بار بار کہہ رہا تھا معذرت، آپ کو میں تنگ کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، اور شاید ان کا وضو بار بار ٹوٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی مسئلے میں آ گیا۔ ان کا وضو پورے پروگرام میں قائم رہا ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا بھائی آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں، میں خود جو ہے نا آگے ہو کے آتا ہوں۔ تو جب میں ان دوستوں کو کہا کہ یار آپ نہ پیچھے رہ جائیں، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ ان جھاڑیوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یا کچھ ایسا سائن میں موبائل میں ویڈیو میں بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں جیسے سائڈ پہ پہنچا تو سب سے پہلی جو مجھے ایک چیز میں نے جو ہڈی دیکھی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ کسور آگے نہیں آئے، اللہ اکبر۔ میں جس چیز کے پیچھے آیا ہوں، کیا ہوا جی؟ تو دیکھا آپ نے وہ جو میں آپ کو ایک ہڈی دکھا رہا ہوں، اس کو دیکھنے سے پہلے
میں بالکل ایزی تھا، ہلکا پھلکا مجھے محسوس ہوا. جیسے میں نے اس کو ہڈی کو فوکس کیا اور اس پہ میں نے اس کا شاٹ بنایا 2 3 دفعہ، تو اس کے بعد سے تھوڑا سا ماحول تبدیل ہونا شروع ہو گیا نا. مطلب مجھے لگا کہ تھوڑا سا یہاں پہ کچھ عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. مطلب کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہوا میں تبدیلی آ جانا، تھوڑا سا اسمیل کا محسوس ہونا، کہ جیسے کوئی چیز آتی ہے اور آپ کسی کی کھانے کی چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں یا فوکس کرتے ہیں نا، اور کوئی اس کی رکھوالی کرنے آ جاتا ہے نا، تو وہ کوئی چیز وہاں پہ آئی. تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ہوا ہو، اور وہ ایسے ہوا تھی اچانک سے جیسے ایک گرم ہوا آتی ہے بالکل مجھے میرے جسم کو لگی. تو میں نے کہا یار یہ بہت گرم ہوا ہے. تو پھر میں ڈاؤٹ فل ہو گیا. میں نے کہا یار ہوا بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات گرم بھی ہوائیں آ جاتی ہیں، تو آندھی ٹائپ کی سمجھ لیں. تو میں نے اس پہ پھر زیادہ فوکس نہ کیا. میں کوشش کی کہ چلیں ریکارڈنگ کروں اور کوئی سائن مل جائے. کافی سائڈوں سے کوئی چیزیں گر رہی تھی. اچھا سمجھ نہیں آئی پورے پروگرام میں گرا کیا ہے. وہ لکڑیوں کے اوپر کوئی چیز، یا لکڑی کے اندر اب پتہ نہیں جنگلی جانور تھے یا کیا مصیبت تھی وہاں پہ. وہ بار بار جو ہے نا اس پہ آ کے کوئی چیز لگتی تھی، یا اندر سے کوئی ایسی آواز آتی تھی، اور بڑی پریشانی ہوگی. اس کے بعد وہاں پہ جو ہے نا وہ جو سچویشن تھی وہ بدلی، اور اس سچویشن جیسے بدلی ایک خاص چیز ہوئی جو کہ میں نے پروگرام کے اندر اس کو فوکس نہیں کیا. آپ نے بھی اس کو نوٹ نہیں کیا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ والا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور یہ جو میں آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں اس پہ آپ فوکس کریں کہ ہوا کیا ہے. کہ جیسے مجھے لگا ہے کہ میرا ہاتھ کوئی پکڑ کے سائڈ پہ مجھے کھینچ رہا ہے نا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوا کوئی شخص ہے اور اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، کھینچا ہے. بظاہر کیمرے میں کچھ نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، میرے جو ٹیم ممبر ہیں ان کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے. اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے یہاں سے کسی نے پکڑا ہے، اور وہ کوئی ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، ایسا ہے جیسے کوئی لوہے کی چیز ہوتی ہے، اور جس میں میرا ہاتھ، یہ میں اب ایسے ایسے ہلا رہا ہوں نا، اگر کوئی بندہ پکڑے گا تو یہ دیکھیں پھر بھی ہم کوشش کر کے، چاہے وہ چھوڑے گا نہیں، زیادہ طاقتور ہوگا تو اس کے بعد اس ہاتھ کو ہلا سکتے ہیں. لیکن جب میں نے وہاں رکھا ہوا تھا تو میں کوشش کر رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا ہاتھ ہل بھی نہیں رہا، اور ایسا لگ رہا تھا، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک کرم فرمائے. میں یہی سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ کام کرنا جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں کرتے ہیں، یار یہ بہت مشکل کام ہے. راتوں میں جا کر اپنی نیند خراب کر کے، اپنا ٹائم خراب کر کے، جناب گھر والوں سے دور جنگل میں آپ جائیں، یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میرے ساتھ تو اکثر ہی ہو رہا ہے. خیر میری تو ہڈیوں میں ہی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ان جگہوں پہ، یہاں پہ اور یہاں پہ مجھے درد ہوتا ہے. اور بعض اوقات لگتا ہے ٹانگوں میں جیسے طاقت ہی نہیں ہے. پھر میں پڑھائی کرتا ہوں اور طبیعت سنبھل جاتی ہے، چلی جا رہا ہے. جب تک زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو اب ظاہری بات ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے نا. ابھی کرونا کی وجہ سے کوئی اور کام ہو نہیں رہے. اچھا جی، اسی پہ آتے ہیں. میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا مجھے کوئی کھینچ کے لے کے جا رہا ہے نا. اب مجھے ایک طرف یہ ڈر ہے کہ یہ میرے جو دوست کھڑے ہوئے، انہوں نے اوپن شوز پہنے ہوئے تھے، اور کسور صاحب کی حالت میں نے بتا دی ہے، پروگرام میں نہیں بتا پا رہا تھا. میں نے کہا اگر یہ جھاڑیوں میں آ گئے اور ان کو پھر مسئلہ ہو گیا، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، تو یہ جھاڑیوں سے جاتے جاتے ان کا ٹائم لگ جائے گا. یہ نہ ہو کہ کوئی مطلب خرابی ہو جائے. تو ظاہری بات ہے ٹیم کا کیا. اور آگے سے عاشق صاحب نے کیا کیا، وہ جی چپل پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا یار عاشق بھائی کا بھی مسئلہ ہے، کوئی نیچے سانپ یا بچھو یا کوئی بھی موذی جانور ہو سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وائرس بھی پھیل سکتا ہے اور بڑے مشکل میں آ سکتے ہیں. تو ان کو بھی نہ بلاؤں، اب ادھر بھی مجھے کھینچیں. تو بہرحال پھر عاشق صاحب نے محنت کی، کوشش کی کہ مجھے کھینچیں. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے بھی کوشش کی، جو ہے بجائے کہ میں نے کہا یار میں چیخ چیخ کے ان سے بات کروں، ایسے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ کرو، یا ہم ان کو تڑیاں لگانے لگ جائیں. کیونکہ دوستو جب ایسے کبھی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ یار دیکھو یار چیخ رہے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ تو
انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، یار نہیں ہوتا تو نہ کرو یار، ڈرتے بڑے ہو یار، فلانا نہیں ڈرتا، فلانا نہیں ڈرتا۔ بھائی جان تھوڑا سا سوچا کریں، جو بھی ہو یار، ہم انسان ہیں نا، ڈر تو لگتا ہے۔ اس مخلوق سے کس کا مقابلہ ہے؟ ہم اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اس کے کلام سے تو ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، طاقت سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ ڈر جانا، چونک جانا، آواز کوئی نکلنا یا شور نکلنا، یہ ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی۔ ڈر خوف انسان کے اندر ہے تو وہ ڈرتا ہے نا۔ اگر یہ چیز ہوئی نا تو وہ کیسے ڈرے گا؟ بھائی ظاہر بات ہے ہم بھی ڈر جاتے ہیں۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اچانک سے آپ کے آگے کوئی چیز آ جائے، چاہے آپ جتنا بھی طاقتور ہیں، تو آپ ڈریں گے نہیں؟ آپ بتائیں، آپ کیسے اس کا مقابلہ؟ آپ کو پتہ ہو یار یہ جن ہے، تو ہم تو جاتے ہی ان کی تلاش میں ہیں، تو ہمیں تو کوئی خالی ہوا کے ساتھ بھی کوئی جھاڑی ہلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہاں سے جن گزرا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم انہی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل جو فوکس ہوتا ہے وہ جنات اور بھوتوں کی طرف، چڑیلوں کی طرف ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے آئے اس کو ہم کیپچر کریں، کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے، تو پھر ہمیں ہر چیز ہی وہاں پہ وہی لگ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور جب اچانک سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو پھر ظاہر ہے چیخ بھی نکل جاتی ہے، شور بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات میں ایڈیٹنگ پہ دیکھتا ہوں، یا میرے ایڈیٹر ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی جان خود پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے، یار یہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ یقین کریں جو لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوا ہے، تو یہ بھائی ہمارے ایڈیٹر بیٹھے ہیں سامنے، ابھی ماسک انہوں نے بھی چڑھایا ہوا ہے خیر، تو وہ بھی مطلب ڈر جاتے ہیں دیکھ کے۔ اور کسور صاحب بھی کہتے ہیں یار سر یہ تو وہاں پہ تو مطلب ایسا تھا، اور ادھر تو بہت ہی ہم ہی تھے واقعی یار، ایسی جگہ پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم ہی تھے پریشان نہیں ہو۔ تو اب میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں جو بڑی چیز مس ہوئی، مجھے اثرات کیوں ہو رہے تھے اور میرے اندر کیا ہوا تھا۔ جیسے میرا ہاتھ اس طرف تھا تو مجھے عاشق بھائی نے پکڑا، اور میں نے بھی جو ہے کل شریف پڑھنا شروع کر دیے۔ کل شریف پڑھتے پڑھتے عاشق بھائی نے بھی کوئی چیز پڑھی، اور آپ دیکھیے گا، میں آپ کو پہلے کلپ دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں جیسے میرا ہاتھ چھوٹا ہے تو اس میں کیا چیز خاص ہوئی ہے۔ یہ لائٹ مجھے دے، لائٹ مجھے دے، تصویر مجھے دے، تصویر آ جاؤ، آ جاؤ، جلدی کریں۔ آ جاؤ۔ بھاگو یہاں سے، سب بھاگو یہاں سے، یہاں پہ سب مر جاؤ گے۔ آ جاؤ۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں، اس کلپ کے اندر دیکھیں جیسے میرا ہاتھ سائڈ سے چھوٹا ہے، شکر ہے کہ مجھے جیسے گھسیٹا جا رہا تھا، اگر میں ایک دو دفعہ پھر گر جاتا، نیچے کانٹے تھے میرے، چپ بھی گئے تھے کافی سارے، تو نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ پھر میں جب ایک دم سے ہاتھ میرا نکلا، ایسے اچانک سے ایسے لگا جیسے کسی نے چھوڑ دیا نا، اس چیز کو پیچھے کسی نے کھینچا اور مجھے چھوڑا اچانک سے، ایک ہوا کی طرح ایک چیز، اور مجھے ایسا لگا میرا ہاتھ کسی ایسی مضبوط چیز میں ہے، لیکن وہ ہوائی تھی، نظر تو آ نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ کیپچر ہو رہی تھی۔ تو پھر جیسے میں واپس ہوں تو میرے اندر سے جیسے انسان کو ایک کہہ آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ونڈو میں کہ جیسے کہہ آئی نا، کہہ آئی، ہم اپنی زبان میں مختلف علاقوں میں، ملکوں میں اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے اندر سے مجھے ایسے لگا کوئی چھوٹی سی چیز میرے اندر سے باہر آئی ہے، گری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں وہاں سے چھوٹا تو ایسے میں واپسی ہوتا ہوں، جیسے دیکھ رہے ہیں آپ شارٹ، تو اس میں جیسے کہہ آئی تو اتنی سی کوئی چھوٹی سی چیز میرے اندر سے نکلی، سخت سی کوئی چیز، جیسے آپ کوئی چیز کھا لیں اور اس کے بعد اس کی جو ڈلی ہوتی ہے وہ ڈلی ٹائپ ایسے واپس آئی ہے۔ تو وہ خیر مجھے محسوس تو ہوا کہ کچھ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ سچویشن ایسی ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا فی الحال یہی فیصلہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، یہ نہ ہو کہ سارے ہی ہم ان کے اسی طرح ہم اگر سب کوئی ایسے ہاتھ میں آ جائیں پھر پتہ لگے کوئی چھوٹے ہی نہ، اور آگے سے کسور صاحب کی ٹینشن ساتھ کہ ان کا تو وضو ہی نہیں تھا، وہ بغیر وضو کے ہی پروگرام کیے جا رہے تھے، کیسے کرتے وضو، 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد وضو ان کا ٹوٹ رہا تھا۔ تو وہ چیز مجھے یقین کریں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا تھا، وہ کیا چیز گری تھی، اور اس کے جیسے وہ باہر نکلی تو تھوڑا سا میری طبیعت ہلکی ضرور ہو گئی،
مجھے ایسا لگا کہ بالکل جیسے نا وہ چیز ہاتھ چھوٹا، میں واپس آیا اور وہ جیسے باہر نکلی منہ سے، تو میں طبیعت ایک دم سے ہلکی ہوئی. وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ جو ہوا کے جھونکے تھے، گرم ہوا تھی اس طرح کی، وہ ختم ہو گئی اچانک سے. وہ پتہ نہیں اچانک وہ چیز آئی ہے میرے اندر ہی داخل ہو گئی ہے، یا بہت سارے اثرات ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جنات جو ہیں اتنا سادہ تو ہے نہیں جتنا یہ ہم ان کو باتیں کر کر کے بنا دیتے ہیں. یہ جب پھر بگڑ جاتے ہیں تو پھر یہ زندگی بھی لے جاتے ہیں بندے کی. جن بھائیوں کو یہ مسئلے مسائل ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ کس طرح ان کی لائف گزرتی ہے اور کتنی جو ہے ان کو مشکلات ہوتی ہیں. تو پھر میں ڈر کے مارے ہم نکل آئے واپس. ہم نے اس گاڑی کو مزید چھیڑ چھاڑ نہیں کی. گاڑی کے اندر ابھی ہم نے دیکھنا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. گاڑی کے معاملات پاس کھڑے ہو کے وہ دیکھنا تھا. گاڑی کھولتے بھی صحیح اس کو تھوڑا چیک کرتے کہ اگر ہم گاڑی میں بیٹھ کے اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہمیں ہوتا ہے، کوئی اور اثرات ہوتے ہیں. جب وہ اس طرح کے واقعات ہو گئے اور اوپر سے کسور بھائی کی طبیعت خراب، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ یار ہم یہاں سے آج چلے جائیں، پھر کسی وقت جو ہے ہم ٹائم نکالتے ہیں اور اس کو پروگرام کو کریں گے. یہ اس کا تھوڑا سا ریویو تھا اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو پھر اس جگہ پہ جا کے ہم پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو بابا جی کا پروگرام میں نے ریکارڈ کیا تھا، بابا جی کے لیے میں نے بڑی اچھی پلاننگ کی ہوئی ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس بابا کے لیے میں 30,000 بھیج رہا ہوں آپ کو امریکہ سے. میں نے اسے روکا، میں نے کہا بھائی ابھی نہ بھیج. بابا جی گلی میں غائب ہو گئے تھے، تو ہم ان کو ٹریس کر لیں. وہ ہمیں اگر ملتے ہیں تو میں پھر جو ہے آپ کو بتاؤں گا. پھر آپ 10,000 بھیجیے گا ان کے لیے. عید وید کر لیں گے. عید کے بعد جو ہے ہم ان کو کوئی ریڈی یا ان کو کوئی شاپ وغیرہ بنا دیں گے، تو پھر آپ کچھ کر دیجئے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اگلے دن پتہ کیا، کسور اور بچہ گیا ساتھ میں، وہ ٹریس کر کے آئے تو بابا جی مل گئے. خیر تو میں نے ان کو وائس میسج کیا. خیر انہوں نے 12 گھنٹے ہو گئے، 24 گھنٹے گزر گئے، انہوں نے اس کا جواب ہی نہ دیا. تو میں نے پھر ان کو مجبوراً بلاک کر دیا. میں نے کہا ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پیسے کے پیچھے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی پیسے بھیجتا ہے نا، 3-4 طرف سے آپ کو جواب دینا پڑے گا. ایک بھیجنے والے نے جس کے لیے بھیجے آپ نے وہاں پہنچانے ہیں. پھر اگر آپ نے جہاں پہنچانے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کو بھی دینے ہیں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں. جس نے بھیجا اس کو بھی حساب دینا ہے. جو آپ نے ان میں سے کوئی کٹ لگایا یا کوئی حرام خرچ کیا آپ نے اپنی ذات پہ، اس کا بدلہ بھی دینا ہے آپ نے. یہ جو 3-4 حساب دینے ہوتے ہیں نا، پیسے بہت سارے دوستوں نے کہا ہم بھیجتے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ بابا جی کو میں 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ اکٹھا کر کے دے دوں. اور جس بھائی کے گھر میں رہتا ہے، آپ خود بتائیں، وہ تو ان کا بھائی لے کے کھا جائے گا. وہ کہے گا میرے گھر میں رہتے ہو بھائی، چلو پیسے نکالو، آپ کو کہاں سے آئے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے بابا جی کے لیے یہ سوچا ہے کہ عید سے پہلے بابا جی کو میں میڈیسن والی شاپ پہ خود جا کے بات کرواؤں گا کہ بابا جی کی جو منتھلی میڈیسن ہوگی فری ہوگی. بابا جی جہاں سے کٹنگ کرواتے ہیں اچھی جگہ سے وہ فری ہوگی. کسی ہوٹل پہ جناب منتھلی لگوا کے آؤں گا کہ بابا جی جب ہوٹل پہ جائیں گے تو ان کو کھانا فری مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور بابا جی کو ایک موبائل بھی لے کے دوں گا جس میں میں موبی کیش کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیا کروں گا، تاکہ وہ ضرورت کے مطابق نکلوا کے وہ استعمال کریں اور ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی آسان ہو جائے. تو اس طرح اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ان کو خوشی ملے گی. کسی کو ہم اکٹھے پیسے دے دیں گے اس طرح سے، خاص طور پہ ایسے بندے کو جو کسی کے گھر میں بیچارہ رہتا ہے، تو وہ تو ضائع کرنے والی بات ہے، وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے. تو میں نے یہی سوچا، اس لیے میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لے رہا تھا. ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بہت سارے مسائل ہیں. اگر ہم نے کچھ ایسا کرنا ہوا تو ہم بہت ایمانداری سے کوشش کریں گے. فی الحال جو بھی ہم کریں گے اپنے پیسوں سے ہم خود کریں گے. میں خود کروں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. ابھی ہمیں کسی سے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا کہ ہم نے دوستوں سے بھی ہیلپ لے کے بھی کسی کے آگے ہیلپ کرنی ہے، تو وہ پھر ہم ایک باقاعدہ اس کا ایک سسٹم بنائیں گے اور سسٹم کے تحت چلیں گے. ایک ٹیم بنائیں گے جو اس پہ ورک کرے گی. اس طرح سے بھائی مجھ سے حساب نہیں دیا جاتا. زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہم سے نہ اس طرح کی حرام چیزیں ہمیں پچتی ہیں، نہ دوستوں سے پیسہ لیا اور جس کام کے لیے لیا وہاں تھوڑا بہت دے دیا اور پھر خود ہضم کر لیا. بھائی یہ میرے سے نہیں ہوتا. مجھے تو جیسی طبیعت خراب ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم تو گئے، پتہ نہیں کب تک زندگی ہے. تو یہ چیز ہوگی. باقی ایپیسوڈ جو اپلوڈ ہونا ہے ہمارا، اس پہ
آپ اس کو دیکھیے گا، آپ کو اچھا لگے گا، اس پہ بڑی خاص چیزیں ہیں، اور جرائم پیشہ لوگوں نے وہاں پہ ایک کئی قتل ہو چکے ہیں، اور جہاں پہ ہم پہنچے تھے اس دوران بھی کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک اور قتل ہوا تھا، اور اس کی ساری سٹوری کیا تھی وہ آپ کو پتہ چلے گی، اس پہ بھی میں ایک پورا ریویو دوں گا۔ سب سے پہلے وہ ایپیسوڈ دیکھیے گا، اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوالات ہوں آپ نے اس کامنٹ کرنا ہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور جاتے جاتے وہی گزارش ہے کہ احتیاط کریں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں زندگی میں، کوئی بھی مصروفیت ہے، احتیاط ضرور کریں۔ زندگی باقی تو سب کچھ ہوگا، جان باقی تو جہان باقی، ورنہ قبرستان ہے، پھر آپ کے لیے دنیا نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں، احتیاط کریں، تو ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔